बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सच टेली विज़न की जानिब से खुसूसी नशिस्त लेकर अज़हर अली आबिदी हाज़िर ख़िदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सच टेली विज़न हमारे मशाहिर हों, आइम्मा ताहीरीन अलैहिमुस्सलाम हों और दीगर जो अहम अय्याम हो और फिर कौमी जो हमारे अय्याम होते हैं उन पर भी सच टेली विज़न हमेशा बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता है। और ख़ास तौर पर जब अय्याम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हों और अहले बैत की किसी शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू हो रही हो, तो मैं फिर अक्सर प्रोग्राम के शुरू में यही कहता हूँ कि एक ख़ास रूहानी कैफ़ तारी होता है हमारे स्टूडियो पर भी, पार्टिसिपेंट्स पर भी, और ख़ुद इस प्रोग्राम में कैफियत बहुत ही रूहानियत पर मबनी हो जाती है। आज भी एक बहुत अहम शख्सियत पर गुफ्तगू है। आलम इस्लाम ने उनको और दुनिया ने उन्हें बाक़रुल उलूम का लक़ब दिया, बल्कि बहुत से अलक़ाब तो ऐसे हैं कि जो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइम्मा ताहीरीन को अता किए। हमारी मुराद पाँचवें लाले विलायत, पाँचवें इमाम हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हैं कि जिनका इस्म तो मोहम्मद है, लेकिन पूरी दुनिया उनको बाक़िर के लक़ब से जानती है। ये लक़ब उनको क्यों अता हुआ, इसके मानी क्या हैं, इस पर जब गुफ्तगू करेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी वाज़ेह हो के सामने आ जाएगी। और फिर आलम इस्लाम के लिए और फिर ख़ास तौर पर आलम इस्लाम की इल्मी दुनिया के हवाले से और इल्म के हवाले से कि जो हमेशा तरक्की का माखज़ इल्म ही होता है, उसमें इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या अहमियत है, इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क के, हमारे अहद के नामवर स्कॉलर, नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना आगा अमीन शहीदी साहब क़िबला। जनाब क़िबला, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी बेपनाह मसरूफ़ियात, लेकिन आप तशरीफ़ लाते हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, जनाब मौलाना अज़ीज़ हैदर क़ादरी साहब। सच टीवी पर आप इन्हें देखते हैं और जब आइम्मा ताहीरीन पर आप गुफ्तगू करते हैं तो आपका वालेहाना पंदीदनी होता है। आप आलिम दीन हैं, PhD भी आप आजकल कर रहे हैं और हम आपके भी बेहद शुक्रगुज़ार हैं। आप भी मसरूफ़ियत से आपने वक्त निकाला। जनाब मौलाना आगा अमीन शहीदी साहब, मैंने तो चंद टूटे फूटे अल्फाज अदा कर दिए। बाक़रुल उलूम, अभी जैसे मैंने ज़िक्र किया कि दुनिया की तरक्की हो, मादी तरक्की हो, रूहानी तरक्की हो, सबका दारो मदार इल्म पर है और आज की शख्सियत को कहा ही बाक़रुल उलूम गया। फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वल्लाहु खैरुन नासिरिन व मुईन। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इस मौजू पर आपने ये मौका फ़राहम किया कि मैं लब कुशाई कर सकूँ। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे कि आपने ख़ुद भी इशारा किया, सिलसिले इमामत में और अइम्मे अहलुल बैत में पांचवी शख्सियत हैं जिनको इमाम कहा जाता है। इमाम दोनों हवालों से, लुग़वी हवाले से भी वो इमाम है और मनसब के हवाले से भी वो इमाम है। और जहाँ तक उनकी ज़िंदगी का, उनके पस मंज़र का, आबा व अजदाद का और फिर उनके अपने अहद का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है एक इस तरह के प्रोग्राम में आप इतनी अजीम शख्सियत की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता नहीं कर सकते। एक दो बातें अगर इशारतन करके और उसकी तशरीह करके आप गुज़र जाएं तो ये भी बहुत होता है, क्योंकि टाइम कम होता है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो इमाम हैं जो करबला में भी मौजूद रहे। बिल्कुल सर। इमाम बाक़िर वो इमाम हैं जिन्होंने अपने दादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत भी पाई और अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत भी पाई। यानी बैक वक्त दो इमामों की सोहबत आपने पाई है। बेशक। और ये हमारा अक़ीदा है कि इमाम पैदाइशी इमाम होता है। जी बेशक। ये वो हस्तियां हैं जिनके हवाले से तारीख़ इस्लाम गवाह है कि ये जो अहलुल बैत के अइम्मा थे, इन अइम्मा ने किसी फ़र्द बशर के सामने तालीम के लिए घुटने नहीं टेके। बेशक। इन्होंने किसी उस्ताद से तालीम हासिल नहीं की और तारीख़ भी यही कहती है। मैं उसी हवाले से इशारा कर रहा हूँ कि तारीख़ इस्लाम इस बात पर गवाह है। और ये वो नवादिर हैं या नादिर तरीन शख्सियात हैं जिन पर मुर्रिखीन का इत्तफ़ाक़ है कि किसी
اہل بیت کے امام کے استاد کی نشاندہی آج تک کوئی مورخ کر نہیں سکا، اور اس کے باوجود علم کے میدان میں، فضل کے میدان میں، معارف کے میدان میں یہ ان ہستیوں نے اپنا وہ مقام دکھایا حسب توفیق اور حسب زمانہ، کہ زمانہ دنگ رہ گیا اور منہ میں انگلیاں دبا کر پریشان رہا کہ جنہوں نے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی ان کے اندر اتنا علم کہاں سے آیا۔ تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ علوم نبوی کے وارث ہیں، اور یک بیک ایک کے بعد دوسرے وہ وراثت ان کے حصے میں آتی رہی۔ لہٰذا اگر آپ قرآن سمجھنا چاہیں، اگر آپ حدیث سمجھنا چاہیں، اگر آپ معارف دین کا ادراک کرنا چاہیں، اگر آپ خود اللہ کو سمجھنا چاہیں، توحید کو سمجھنا چاہیں، جب آپ ان ہستیوں کے دروازے پر جاتے ہیں تو وہاں پر معارف کے وہ باب کھلتے ہیں جو کہیں اور آپ کو کھلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ بے شک بے شک۔ تو امام باقر علیہ السلام کو باقر کا لقب بھی اسی لیے معاشرے میں دیا گیا کہ ایک تو اس کا پس منظر نبوی ہے، اور دوسرا اپنے زمانے میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد چونکہ اب امویوں کے خلاف ایک بغاوت کا آغاز ہو چکا تھا، تحریک کا آغاز ہو رہا تھا، اور توجہات حکومتی لیول پر ان بغاوتوں کو کچلنے اور تحریکوں کو روکنے پر لگی ہوئی تھیں، تو ایک ایسے موقع پر امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات بابرکت کے بالکل برعکس، چونکہ آپ کی حیات، امام زین العابدین کی حیات ایسی رہی کہ آپ کے علم سے استفادے کے سارے رستے امویوں نے بند کر دیے تھے، یہاں تک کہ جو لوگ بہت زیادہ رسیہ ہوتے تھے اور شدید ترین ضرورت ہوتی تھی کسی مسئلے میں علم کے حصول کے حوالے سے، تو وہ ایسے ذرائع اختیار کرتے تھے کہ انتہائی کٹھن حالات میں آ کر مثلا ماشکی کے طور پر پانی لے کر آنا، پانی انڈیلنے کے بہانے امام سے سوال کرنا، جواب لینا اور فوراً نکل جانا، اس حد تک سختیاں تھیں۔ لیکن اس کے برعکس امام باقر علیہ السلام کی دور امامت کا جب آغاز ہوا تو ان سیاسی چپکلشوں کی وجہ سے وہ پریشر کم ہونے لگا، اور تدریجی طور پر پریشر کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ امام باقر علیہ السلام کو موقع ملتا رہا کہ وہ اپنے علوم نبوی سے اور علم امامت سے اپنے معاشرے کے لوگوں کو فیضیاب کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ان تمام علوم میں باقر کہا گیا، یعنی ان علوم کا سینہ چیرنے والی ہستی اور ان علوم کو معاشرے میں پھیلانے والی ہستی، یعنی کھول کر بیان کرنے والی۔ واہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب خوبصورت تمہیدی جملے عطا کیے جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب قبلہ نے۔ علمی حوالے سے تو ظاہر ہے گفتگو ہوگی، علم کے حوالے سے، زہد کے حوالے سے، سخاوت کے حوالے سے، جو بھی انسانی اعلیٰ صفات ہیں ائمہ طاہرین اپنے اپنے دور میں اس کے سب سے عروج کی شخصیت رہے۔ ایک اور پہلو جو پہلے بیان کرنا چاہوں گا اور پھر علمی حوالے سے گفتگو آپ آگے بڑھائیے کہ امام باقر علیہ السلام کی کیا شخصیت ہے کہ خود یہ معتبر روایت، معتبر حدیث کہ رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا، اور اپنے بہت ہی معتبر صحافی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے وہ ذرا واقعہ بیان کر دیجئے گا تاکہ ایک ایمان کی تازگی اور وہ کیف حاصل ہو جائے کہ امام باقر علیہ السلام کی کیسی شخصیت ہے کہ خود رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ جب بھی ائمہ اہل بیت اطہار پر کوئی پروگرام ہوتا ہے مجھے یاد کرتے ہیں۔ تو میں جب بھی آتا ہوں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم جو سلاسل اولیاء کے ساتھ، صوفیاء کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا تو زیادہ کام بنتا ہے کہ ان کے مناقب اور فضائل بیان کریں۔ بالکل صحیح۔ چونکہ جن کا آج ذکر ہو رہا ہے وہ چشتیوں کے بھی امام ہیں، بے شک، قادریوں کے بھی امام ہیں، بے شک، نقش بندیوں کے، چونکہ حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو فیض یافتہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جی جی جی، تو ان کے بھی امام ہیں، بے شک، اور تمام قلندریوں کے، عویسیوں کے، اچھا والا دیا تمام آپ نے، جی جی۔ جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی، آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ جو 12 امام ہیں ان میں سے حضرت مولا کائنات
حضرات حسنین کریمین اور امام مہدی آخر الزمان، ان کا تو ذکر موجود ہے حدیث صحیحہ میں، کیا باقی ائمہ اہل بیت میں سے بھی کسی کا ذکر موجود ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، پانچویں جو امام ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، ان کا ذکر موجود ہے کہ خود رسول اللہ علیہ السلام نے ان کی ولادت باسعادت کا بھی ذکر کیا اور بتصریح حدیث صحیحہ ان کے نام اقدس کا بھی۔ واہ واہ۔ پھر آگے وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چونکہ دوسری روایت میں ہے حضرت امام زین العابدین تشریف لائے جو پہلی مرتبہ، تو مدینہ طیبہ ہے، تو جب تشریف لائے تو ساتھ چونکہ آپ کے صاحبزادے موجود تھے تو انہوں نے سلام پیش کیا، تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے بیٹے محمد ہیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، اب یہاں ایک عقیدہ بھی دیکھیے کہ جو بھی آتا آپ کے پاس کہتا کہ اے صحابی رسول، آپ کے یہ آخری ایام ہیں، حضور کی کوئی بات سنائیے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی آخری شام ہو، آخری دوپہر ہو، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، موت کا وقت مقرر ہے، ملک الموت نے آنا ہے، لیکن ایک میرے پاس بات ہے، جب تک وہ پوری نہ ہو ملک الموت نہیں کرے۔ یہ بات آپ وقفے کے بعد بتائیے گا تاکہ ایک تجسس بھی رہے، اور کیونکہ ہمیں وقفہ لینا ہے، اور یہ بڑی خوبصورت روحانیت سے میں کہوں گا لبریز حدیث جو ہے کہ جبینیں جھک جاتی ہیں اس حدیث کو سنتے ہوئے، یہ آپ وقفے کے بعد بتائیے گا۔ ناظرین ہم جلدی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام عالم انسانیت کو، تمام عالم روحانیت کو، تمام کائنات کو رسول پاک کے جانشین ائمہ اثنی عشر کے پانچویں لال ولایت حضرت امام باقر علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب قبلہ موجود ہیں، جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب قبلہ موجود ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کی شخصیت پر، آپ کی روحانیت پر، آپ کے علم پر، آپ کی امامت پر، اور کس طرح سے آپ نے علوم کھول کھول کے بیان کیے کہ آپ کا لقب بھی باقر العلوم ہو گیا، اس پر گفتگو جاری ہے۔ وقفے سے قبل جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب عالم اسلام کی تاریخ کا ایک سنہری، ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ بھی رسول اللہ سے، کہ کس طرح سے آپ نے حضرت امام باقر علیہ السلام کو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے اپنا سلام پہنچایا۔ فرمائیے گا۔ تو بات میں کر رہا تھا، اب دیکھیں کہ یہ رسول اللہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ انصاری سے جب کہتے تھے جابر بن عبداللہ انصاری سے کہ اب آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، تو کہتے تھے کہ نہیں ابھی میرا ایک کام باقی ہے، ایک کام باقی ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ حضور کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہیں، عقیدہ تو نہیں بہتر پتہ ہے نا عقیدہ کیا ہے۔ تو اب سارے جب بھی آتے تو یہی بات کہتے ہیں، اب کوئی بھی بندہ ہو، وہ بیمار ہو، علالت میں ہو، اور بینائی کافی حد تک جا چکی ہو، عمر بھی کافی ہو چکی ہو، تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا، اس سے پہلے اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا خوبصورت جملہ نقل کیا، دور حاضر کے لیے بھی ایک بہت خوبصورت پیغام ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی امام باقر آپ کے پاس آتے تو آپ ان کی عزت کرتے، تکریم کے ساتھ پیش آتے۔ یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے کہ آل محمد کے ساتھ عزت کے ساتھ تکریم کے ساتھ پیش آنا اکابرین صحابہ۔ تو اس وقت آپ نے کہا کہ یہ آپ کے جو بیٹے ہیں محمد، ان کو رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے سلام ہو۔ تو حضرت امام زین العابدین نے عرض کی، اپنا پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا ہم مسجد نبوی میں موجود ہیں تو مجھے رسول اللہ علیہ السلام نے مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی، امام حسین آپ کا بچپنا تھا، کہ اس میرے بیٹے حسین کی اولاد سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، وہ جب تیرے ساتھ اس کی ملاقات ہو تو میرا ان کو سلام دیجیے گا۔ اب کہتے ہیں کہ ملک الموت نے تو آنا ہی آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن اب حضور کی بات کہ جو بات منہ سے آقا آپ کے نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی، اس بات نے بھی مکمل ہونا تھا۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ حضور نے سلام بھی دیا اور آپ کے لیے دعا بھی فرمائی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کا بھی دوسری جگہ ذکر کیا کہ 6 ائمہ اہل بیت اطہار، ان کا احادیث صحیحہ میں باقاعدہ رسول اللہ علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں، تو امام باقر کا اس طرح انہوں نے ذکر کیا۔
پیر میاں علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اہل علم کو چاہیے کہ ان کے فرامین، ان کے مناقب، فضائل و کمالات کو اپنا شعار بنائیں۔ واہ واہ۔ چونکہ جس طرح قرآن، جیسا علامہ صاحب بڑا خوبصورت بیان کر رہے تھے آگے، کہ قرآن اور حدیث ٹرانسفر کیا ہے، فقہ کے مسائل، فقہ کو جس طرح ٹرانسفر ائمہ اہل بیت نے کیا ہے، اس کی مثال کسی صدی میں نہیں مل سکتی۔ بالکل صحیح بات۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو قرآن عظیم فرقان حمید کی جو تفسیر ہے، یا قرآن اور حدیث جس طرح انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے، متعدد آیات ہیں جن کی تفسیر میں رات کو پڑھ رہا تھا۔ اپنا بدر باقر صاحب ہیں، کو کویت کے ایک عالم ہیں، جی جی، انہوں نے حضرت امام باقر علیہ السلام کی جو روایات ہیں اس پہ بڑا خوبصورت کام کیا ہے، عربی میں کتاب ہے۔ واہ واہ۔ تو اس میں ایک آیت کی تفسیر انہوں نے بیان کی، یعنی لکھی ہے علامہ ابن کثیر کے حوالے سے، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے، اور وہ بھی اس دور حاضر کے مطابق بڑی خوبصورت تفسیر ہے۔ جی جی جی، کہ ارشاد باری تعالیٰ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک گروہ جماعت ہونی چاہیے کہ جو نیکی کی طرف بلائے، برائی سے منع کرے۔ اب دیکھیں آج بہت بڑا فقدان ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو صرف نیکی کی طرف بلاتا ہے، برائی سے روکتا نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک وہ جو برائی پر روکنے کے لیے تو تیار ہے لیکن نیکی کا حکم نہیں دیتا یا خود عمل نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ یدعون الی الخیر سے کیا مراد ہے، یہ نیکی ہے کون سی؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام کی تفسیر جو آپ فرماتے ہیں، اس سے قرآن اور آقا علیہ السلام کی سنت مراد ہے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب، آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے فرمایا تھا کہ حضرت امام باقر علیہ السلام کی شخصیت کا پس منظر یہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے فیضیاب ہوئے اور امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور کیا خوبصورت آپ کے اجداد ہیں۔ لیکن آگے پھر دیکھیے تو آپ کی اولاد میں اور پھر شاگردوں میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ عالم اسلام میں شاید ہی کوئی اور ایسی شخصیت نظر آئے کہ جن کے جد میں امام حسین اور امام زین العابدین ایسی علمی شخصیت ہو، اور روحانی اور امامت تو ہے ہی، اور آگے اولاد میں امام جعفر صادق کے جن کا پھر کوئی ثانی دنیا میں نہیں ہے، تو یہ بھی ایک اعزاز امام باقر علیہ السلام کو حاصل ہے۔ دیکھیے، میں اس حوالے سے تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا۔ جب ہم کہتے ہیں نا امام صادق علیہ السلام کے ثانی موجود نہیں ہیں، جی جی، تو کیا امام جواد کے ثانی موجود ہیں؟ کیا امام علی ابن موسیٰ الرضا کے ثانی موجود ہیں؟ جی بالکل نہیں۔ کیا امام علی النقی یا امام ہادی کے ثانی موجود ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں تمام کی تمام جو اپنی مثال آپ، بے شک، بالکل درست، ان کے آپس میں مقابلہ کوئی نہیں ہے، چونکہ اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا محمد کہا گیا ہے، لیکن باقی دنیا کے ساتھ ان میں سے کسی بھی فرد کا کوئی مقایسہ ممکن نہیں ہے، چونکہ بہرحال یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی خلقت میں باقی لوگوں کی خلقت کے حوالے سے آپ کو تفاوت اور فرق نظر آتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں طاہر و مطہر قرار دیا ہے۔ آیہ تطہیر کے ذریعے سے ان کی طہارت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی جن کی پیدائش ہی پاک ہے، جن کی ابتدا ہی پاک ہے، جو آخر عمر تک پاک ہیں، دونوں عالموں میں پاک ہیں، جو خود جنت کے سردار بھی ہیں، مالک بھی ہیں اور مقسم بھی ہیں، تو ان کا باقیوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری بات، جیسے بھی قاضی صاحب نے بڑا اچھا اشارہ فرمایا کہ جب ہم ائمہ اہل البیت کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو زمانے کے گرم اور سرد حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جس امام کو جو موقع ملا اس موقع سے اس امام نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بالکل، اگر اس امام کی جگہ کسی اور امام کو آپ رکھتے تو وہ بھی وہی کام کرتے جو اس امام نے کیا ہے۔ بالکل، لہٰذا اگر آپ امام زین العابدین کی زندگی کو دیکھیں تو امام زین العابدین کو اس جبر اور تشدد زدہ معاشرے کے اندر اپنی آواز بلند کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو خدمت کی
جو آپ نے معارف بیان کیے اور معارف کے بیان کے لیے جو رستہ اختیار کیا وہ رستہ لاسانی لاجواب رستہ ہے، بے شک کوئی شک نہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں امام باقر ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ یہی کام کرتے۔ اب اس کے بعد امام باقر کا دور آیا، امام باقر علیہ السلام کے دور میں اگر امام فرض کریں امام سجاد ہوتے، امام زین العابدین ہوتے، وہ کیا کرتے؟ وہ بھی وہی کام کرتے جو امام باقر علیہ السلام نے کیا۔ اس اعتبار سے یہ ساری کی ساری شخصیات اور ہستیاں بے نظیر ہستیاں ہیں۔ علم کے پھیلاؤ کے حوالے سے کچھ کو موقع ملا، کچھ کو موقع نہیں ملا، سیاسی میدان میں کچھ کو موقع ملا، کچھ کو نہیں ملا۔ کچھ ائمہ ایسے ہیں جن کو زیادہ سے زیادہ اپنی عمر جو ہے زندانوں میں گزارنی پڑی، تو اس لیے ہر ایک کے زمانے کے تفاوت کے اعتبار سے ان کی خدمات میں بھی آپ کو فرق نظر آتا ہے۔ اب یہ جو دور ہے امام باقر علیہ السلام کا اور ان کے فرزند گرامی امام صادق علیہ السلام کا، یہ دور چونکہ حکمرانوں اور اپوزیشن یعنی بنو عباس کے درمیان چپکلش کا دور ہے، تو اس دور میں نبی آخر الزمان علیہ السلام کے علوم کو معاشرے میں پھیلانے کے حوالے سے جو موقع ان ائمہ کو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے فقہ کے امام ہوں، چاہے حدیث کے امام ہوں، ان سب کا سرچشمہ یہ دو امام ہیں، اور ان کی بارگاہ سے انہوں نے فیض حاصل کیا اور اسی فیض کو دوسروں تک پہنچایا۔ آج اگر کتب اربعہ کو آپ دیکھیں جو اہل تشیع کے درمیان معتبر اسانید کے ساتھ منقول ہیں، یا صحاح ستہ کو دیکھیں جو اہل سنت کے درمیان معتبر احادیث پر مشتمل کتابیں ہیں، ان کا منشا اگر آپ دیکھیں، ان کا سرچشمہ اگر آپ دیکھیں، ان کے مؤلفین کے سلسلے اور ان کی استادی و شاگردی کے سلسلے کو آپ دیکھیں، تو انہی ائمہ کے فیض کا نتیجہ ہے یہ تمام کی تمام احادیث۔ چونکہ اس سے پہلے خود امام باقر علیہ السلام سے پہلے یا امام صادق علیہ السلام سے پہلے آپ کو عالم اسلام میں، تاریخ اسلام میں محدثین کے حوالے سے، راویوں کے حوالے سے وہ قد کاٹ کے لوگ نہیں ملتے۔ آپ کو امام بخاری کے بعد سے ملتے ہیں اگر آپ اہل سنت کے ہاں دیکھیں، چونکہ معتبر ترین شخصیت وہ ہے۔ ادھر سے امام صادق علیہ السلام سے احادیث کو زیادہ سے زیادہ نقل کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دور سے پہلے جتنا بھی دین کا ذخیرہ تھا، معارف کا ذخیرہ تھا، تفسیر قرآن کا ذخیرہ تھا یا احادیث کا ذخیرہ تھا، ان کی حفاظت کی جو ذمہ داری تھی وہ ان ائمہ علیہ السلام نے انجام دی۔ اور اس دور میں جس میں یہ دو امام گزرے، انہوں نے ان علوم کو پھیلانے میں وہ کام کیا جو نہ اس سے پہلے ہو سکا اور نہ اس کے بعد اس طرح کا موقع میسر ہو سکا۔ یہ بہت آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا عزیز حیدر قادری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، ابھی جو قبلہ نے بات کی کہ امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے دور میں جس طرح احادیث کا اور پھر احادیث کو بیان کرنے اور علم حدیث اور علم تفسیر کے جو پھر شاگرد تیار ہوئے، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آج کے دور میں امام باقر علیہ السلام پر اور جو ان کے معارف ہیں ان پر تحقیق کی جائے، اور جو چھپے ہوئے علوم کے خزانے جو ان دو شخصیات نے خاص طور پر اور امام باقر علیہ السلام نے عطا فرمائے، ان سے استفادہ ہونا چاہیے۔ عالم اسلام کی فکر، سوچ اور امکانات یہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اگر امام باقر علیہ السلام کے علوم جو ہیں وہ پھیلائے جائیں۔ دیکھیں جس طرح یہ بات کرتے ہیں نا حدیث کی، اور واقعی یہی بات ہے کہ حضرت شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تدوین حدیث کی ہے، ابتدا کی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، وہ انہی ائمہ علیہ بیت امام زین العابدین اور امام باقر علیہ السلام سے فیض یافتہ ہیں۔ جی بالکل۔ اب حدیث اس لیے باقر کہا گیا کہ علوم کی وسعت والے، علوم کو وسعت دینے والے، بے شک۔ تو حدیث کے بھی ائمہ جنہوں نے کام کیا ہے وہ بذریعہ وسیلہ انہی ائمہ علیہ بیت کے۔ اور علم المصطلح جو ہمارا جو اصول حدیث میں چیک کرنے کا علم ہے کہ یہ حدیث اعلیٰ درجے پر کیسے ہے، صحیح سند کے لحاظ سے کہ سب سے معتبر حدیث کون سی ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ نووی کی جو تدریب الراوی شرح تقریب النووی ہے، اس میں لکھا موجود ہے
کہ سب سے معتبر روایت ہی وہ یہ ہے کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام روایت کریں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ روایت کریں سید الشہداء امام حسین سے، وہ روایت کریں مولا کائنات سے یا سیدہ خاتون جنت سے، اور وہ روایت کریں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے، سب سے معتبر روایت سند کے لحاظ سے یہ ہے۔ اور یہ تو عام کتابوں میں لکھا موجود ہے کہ اصحاب کہف کے جو نام ہیں وہ اگر کسی بھی بیمار بندے کو پانی میں بھگو کر اس کو پلا دیے جائیں بیماری دور ہو جائے گی، وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ جلتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے آگ بجھ جائے گی۔ تو اس لیے ہمارے اصولیوں نے ائمہ محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو سند والے نام ہیں محدثین کے ائمہ اہل بیت طاہرین کے، ان کے نام لکھ کر، آج کرونا جیسا مرض ہے پوری دنیا کو جس نے لپیٹا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہی نام لکھ کر اگر اس کو پانی میں پلا دیے جائیں بھگو کر شامل کر کے، تو الحمدللہ اللہ اس کو صحتیابی عطا فرمائے گا۔ ان کے وسیلے سے وہ دعا مانگے تو اللہ اس مرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ تفسیر کی بات جیسے میں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، یہ بات آپ پھر وقفے کے بعد کیجیے گا۔ ناظرین، امام باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے یہ پروگرام ابھی جاری ہے۔ ابھی معارف کی امام کے حوالے سے آپ کی سیرت کی بہت سی باتیں باقی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، جلد ہی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام عالم اسلام کو 5ویں لال ولایت فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب قبلہ اور جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب موجود ہیں۔ علم تفسیر کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے امام باقر علیہ السلام۔ علم تفسیر میں کہ جو تفسیر کے طریقے ہیں اس میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے آیت کی تفسیر قرآن کی کیسے فرمائی ہے۔ تو اس میں امام باقر علیہ السلام کی سورہ والضحیٰ کی ایک آیت کی تفسیر ہے کہ وہ بھی حدیث کی طرف بڑا خوبصورت اشارہ ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تجھے ان قریب اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ راضی کیسے ہوں گے کہ قیامت والے دن رسول اللہ علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، پوری امت کو پتہ ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر بھی حضرت امام باقر علیہ السلام نے یہی فرمائی ہے باقی مفسرین کی طرح کہ رسول اللہ علیہ السلام قیامت والے دن شفاعت فرمائیں گے۔ اور شفاعت کی بڑی طویل حدیث ہے کہ جب قیامت سارے اہل محشر جائیں گے جناب آدم علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے کہ آج اللہ کی برگاہ میں کوئی وسیلہ پیش کیجیے، ہماری سفارش کیجیے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ لیکن فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ یہاں پر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فتح الباری شرح بخاری میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے دور حاضر کے، دیکھیں نا عقائد نظریات کے مطابق کہ جو آج بھی مسائل ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی ادارہ تو نہیں کھلے گا، کوئی اعلان نہیں ہوگا کہ ساری دنیا جاؤ آدم علیہ السلام کے پاس، ابا جی کے پاس، اور یہ سفارش کراؤ۔ اس وقت لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی یہ کہاں سے انہوں نے عقیدہ سیکھا ہوگا کا جو آج امت کے کا جو عقیدہ ہے متفقہ عالم اسلام کا کہ جب بھی کوئی مشکل پڑ جائے تو مشکل کشا کے کوئی گھر والا ان کی اولاد کو تلاش کرو۔ مشکل کشائی یہی فرمانے والے ہیں گھرانہ، دنیاوی طور پر بھی، دینی طور پر بھی، آخرت کے طور پر بھی، کہ جب تک اس عقیدے کی ابتدا نہیں ہوگی محشر کی ابتدا نہیں ہوگی۔ واہ واہ واہ، بہت خوب جناب مولانا۔ اب پروگرام کا وقت بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور کتنے موضوعات پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ ایک اور چیز جو میں آپ کی زندگی میں پڑھ رہا تھا جناب حضرت امام باقر علیہ السلام کی، آپ نے سیاسی حالات کا ذکر کیا کہ سیاسی حالات بہت دیگرگوں تھے اور ایک خاندان سے دوسرے خاندان، ایک آمریت سے دوسری آمریت، ایک سلسلہ ملوک سے دوسرے سلسلہ ملوک کی طرف منتقل ہو رہا تھا اور امام کو موقع ملا۔ ایک اور بھی بڑی خصوصیت تھی اس دور کی کہ انحرافات بہت زیادہ آ رہے تھے، اور کیونکہ اب معاشرہ پھیل رہا تھا اور علوم بھی ظاہر ہے پھیل رہے تھے،
باہر سے بھی لوگوں کی آمد تھی. تو میں نے جو خود سیرت پڑھی، آپ علماء اکرام ہیں، بہترین گائیڈنس فرمائیں گے. اگر امام باقر علیہ السلام کی شخصیت نہ ہوتی تو عالم اسلام پر بہت بڑا علمی انحراف آتے. کچھ وہ تھوڑے سے بتا دیجئے کہ وہ انحرافات کیا تھے اور آپ نے کیسے ان کو صحیح کیا. بہت خوب. دیکھیے آپ نے بہت خوبصورت نشاندہی کی ہے اور بڑے ہی اہم موضوع کی نشاندہی کی ہے. جیسے آپ نے خود بھی اشارہ کیا، جب معاشرہ پھیلتا ہے اور معاشرے کی باغیں جن کے ہاتھ میں ہوتی ہیں ان کا کوئی تعلق دینی معارف سے، قرآن سے، وحی سے نہیں ہوتا، تو نتیجتاً معاشرہ انحرافات کا شکار ہو جاتا ہے. پھر کسی ایسے معاشرے کو جہاں پر ایک اتنی بڑی مملکت اور اتنا بڑا نظام حکومت قائم ہو، اس سے بہت سارے دیگر مکاتب فکر یا افکار کے حامل معاشروں کو چونکہ نقصان پہنچتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں اس کو ڈیمیج کرنے کی. لہٰذا اس دور میں بہت زیادہ کوشش کی گئی ایسی چیزیں دین کے نام پر دین میں داخل کرنے کی جو بالعموم یہودیوں کی طرف سے ہوا، اور جس کے نتیجے میں معاشرے کو معارف نبوی سے دور کیا جائے اور خرافات میں مبتلا کیا جائے، حتیٰ توحید کے حوالے سے، حتیٰ جنت کے حوالے سے، حتیٰ اللہ کی صفات کے حوالے سے، حتیٰ خود نبی کی صفات کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے، انبیاء کی عصمت کے حوالے سے، انبیاء کی تاریخ کے بہت سارے واقعات کے حوالے سے ایسی چیزیں داخل کرنے کی کوشش کی گئی، اور انہی لوگوں کے ذریعے سے کی گئی جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن پیچھے ان کے یہودی فکر کار فرما تھی. نتیجتاً جب ان کو دربار تک بھی رسائی حاصل ہو جائے اور دربار میں قصہ گوئی کے طور پر ایسی چیزیں بیان ہونا شروع ہو جائیں، دین کے طور پر ایسی چیزیں بیان ہونا شروع ہو جائیں، تو نتیجتاً الناس علی دین ملوکہم، حکمران جس طرح کا دین پیش کریں گے لوگ بھی اسی طرح کے دین کو اپنائیں گے اور اس کو اللہ کا دین سمجھیں گے. تو یہ اموی اور عباسی حکومتوں میں یہ سلسلے رہے. اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں امام باقر علیہ السلام کے دور میں اس طرح کی ایک فکری یلغار کا دور آپ کو نظر آتا ہے، چونکہ نسبتاً ایک کھلا معاشرہ بن گیا تھا. تو اس کھلے معاشرے میں اہل البیت پر اگرچہ قدغنیں اور پابندیاں شدید تھیں لیکن باہر کے افکار کے ورود پر وہ پابندیاں نہیں تھیں. چونکہ نہیں تھیں اس لیے ان افکار کے ورود میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی اور انہوں نے معاشرے کو ان انحرافات کی طرف ڈالنا شروع کیا. اس لیے اگر آپ دیکھیں امام بخاری نے جو احادیث جمع کی ہیں ان کی تعداد تقریباً 4 لاکھ ہے. ان 4 لاکھ احادیث کو چھاننے کے بعد ان میں سے صحیح احادیث کو جو انہوں نے جدا کیا ان کی تعداد کیا بنتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5,000. تو یہ جو 3,95,000 جعلی احادیث پھیلائی گئیں تو حدیث کے نام پر، تو یہ کس کی کاوشیں تھیں؟ ایسے ہی لوگوں کی جو دین کی اس اصل روح میں انحراف پیدا کرنا چاہتے تھے اور لوگوں کے ذہنوں کو دین سے ہٹا کر خرافات کو دین کے طور پر جاگزین کرنا چاہتے تھے. یہاں پر اس طرح کی دینی لبادے میں جو فکری یلغار تھی اس کا سب سے بڑا مقابلہ یا امام باقر علیہ السلام نے کیا یا امام صادق علیہ السلام نے کیا، اور ان کے شاگردوں نے پھر ان چیزوں کا مقابلہ کر کے اسلام اور اسلامی معاشرے کو نجات دلایا. واہ. جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، اگر آج کے معاشرے میں ہم دیکھیں، ایک بات تو جناب قبلہ امین شہیدی صاحب نے فرمائی کہ جب معاشرے کی زمام فکری لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو تو پھر ڈائریکشن لیس، بے سمت جو ہے وہ سفر ہوتا ہے معاشرے کا. آج کا معاشرہ بھی دیکھ لیں، مجھے تو قبلہ وہ آج کا دور بھی کچھ اسی جیسا نظر آتا ہے، امام باقر علیہ السلام جیسا. یہ سوشل میڈیا کی یلغار، سوشل میڈیا کے ذریعے انحرافی جو طریقے ہیں اور علمی جو انحرافی جس کو کہہ دیجئے مکاتب، ان کی یلغار، اور آج بھی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں. تو آج بھی امام باقر علیہ السلام کی تعلیمات کی جانب پلٹنے کی ضرورت ہے کہ ان پہ ریسرچ کیجئے اور دیکھا جائے کہ کس طرح انہوں نے ایک بے سمت معاشرے کو ایک سمت، علمی اور روحانی سمت عطا کی. فرمائیے. ان کے 2 پہلوؤں پر ذکر کرنا چاہوں گا. ایک دیکھیں، انہوں نے جو اتحاد امت کا ایک
اہم پہلو ان کی تعلیمات سے نکلتا ہے کہ جو دور حاضر میں کہ دو گروہ بڑے یا جماعتیں کہ اتحاد کا بالکل فقدان نظر آ رہا ہے، کہ دونوں طرف سے علماء کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی فقدان ہے۔ اس میں یہ کہ حضرت خلیفہ جو اپنا پہلے خلیفہ ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پڑپوتی، ان سے آپ نے نکاح مبارک فرمایا۔ جی جی بالکل، یہ ایک بہت بڑی آپ کی حیات طیبہ کی مثال ہے کہ کوئی شک نہیں، اس لیے کہ امام اہل سنت کا ہمارا بھی الحمدللہ عقیدہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو غیر شرعی ہو۔ جی 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 بالکل صحیح، عصمت اور جو حفاظت والا یہ ایک نظریہ ہمارا علیحدہ ہے، لیکن باقی تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ غیر شرعی کام تو نہیں کرتے۔ عصمت اور حفاظت بھی معنی کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے باقی ہے، بالکل باقی تو نہیں غیر شرعی۔ بالکل، تو انہوں نے یہ کام کر کے امت کو ایک پیغام دیا کہ اتحاد برقرار رکھنا۔ بہت آپ نے خوبصورت اشارہ کیا آپ نے۔ تو دوسرا چونکہ جو شاگردوں میں جیسا آپ نے ذکر کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اور دوسرا امت میں سب سے بڑا جو نام ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جی 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 جی، جو ان سے فیض یافتہ ہیں۔ بالکل آج دور حاضر میں جو ایک معاملات میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی چل رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہم کیسے سلوک کریں۔ صحیح بات ہے، ایک ہے ائمہ اہل بیت اطہار کا کہ امت کے ساتھ، صحابہ رسول کے ساتھ، دوسرا ہے کہ امت کا ان کے ساتھ۔ دنیا کا کسے باشد بڑے سے بڑا کوئی مفتی ہو، عالم ہو، محقق ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گردیلا کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جب بھی ائمہ اہل بیت کے، خواہ وہ امام زین العابدین ہوں، امام باقر ہوں، امام جعفر صادق ہوں، امام زید ہوں، حتیٰ کہ سیدہ اپنا عبداللہ محض ہوں، ان کا بھی زمانہ تھا، آپ جب بھی ان سے ملتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے وہ تقدس کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، بالکل صحیح، اور بڑی محبت کے ساتھ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا، کاش اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں صحیح صحیح، تو ولایت استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ وہ کیا؟ واہ، آپ فرماتے ہیں میں اہل بیت کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہوں، ان کے ساتھ وہ اس طرح کرتا ہوں جس طرح صحابہ اکرام رسول اللہ علیہ السلام کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ میں اسی طرح آل محمد کی تعظیم کرتا ہوں۔ واہ، اچھا آپ کا یہ جو جملہ، آخری جملہ، کیونکہ پروگرام کا بھی بہت کم ہم کہہ پائے اپنے تئیں، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کے زہد پر بات نہیں ہو سکی، سخاوت پر بات نہیں ہو سکی، آپ کی جو اس زمانے میں جو آپ کا ایک کردار مشہور تھا حسن خلق کے حوالے سے، اس پر بات نہیں ہو سکی، لیکن وہ موجود ہے۔ پروگرام آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس پروگرام سے آپ کی اس خوبصورت دل نشیں گفتگو سے تشویق ہوگی اور لوگ امام باقر علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے۔ جناب آغا امین شہیدی صاحب قبلہ آپ کا اور جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ ناظرین، حضرت امام باقر علیہ السلام نہ صرف کیونکہ قرآن نے آپ کی محبت ہم پر واجب کی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا اجر رسالت یہی ہے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور پھر رسول پاک نے اس کی تفسیر میں ائمہ طاہرین کے نام لیے، تو ان کی محبت واجب تو ہے ہی، لیکن اگر ہمیں زمانے میں ترقی کرنی ہے، خواہ وہ ترقی مادی حوالے سے ہو، روحانی حوالے سے ہو، جب تک کہ امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے علوم کو ہم سمجھیں گے نہیں اور ان پر دسترس حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، زمانے میں ہم کبھی بھی باعزت قوم کا جو ایک وقار ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے جو علوم زمانے میں پھیلائے ان کو ہم بھی پڑھیں، سیکھیں، نافذ کریں اور زمانے میں ترقی کریں۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔